बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों को सुहाफ़ का सलाम। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ आज बहुत अच्छे से किया होगा। जुम्मे के दिन की मुनासबत से मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि जब एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इस्लाम जो कि हमारे सामने एक ज़ाब्ता हयात है, हर चीज़ हर मसले का हल डिटेल में हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बंदा, हर दो में से एक बंदा, हर तीन में से दो बंदे शदीद परेशानी का शिकार हैं और उनके पास इतनी लंबी लिस्ट है मसाइल की और गिले ये हैं, शिकवे ये हैं कि हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों में पर्सनली अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब आप ये रिलाय कर रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद है तो हमेशा आप बुरी तरह मुतासिर होते हैं बनिस्बत इन तमाम चीज़ों के। अगर आप ये सोचें कि ये हाजत सिर्फ एक ही ज़ात पूरी कर सकती है और वो है अल्लाह की ज़ात, तो आपके काम खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप अच्छी नीयत करते हैं और नीयत के साथ दिन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला आज मेरे सारे काम तूने ही बनाने हैं और तूने बरकत डालनी है कामों में और मेरे रास्ते बनाने हैं, तो वो काम खुद ब खुद ही बन जाते हैं। लेकिन हमारी एग्जाम्पल ऐसे है, ये यूँ कहें कि आप पर्सनली एक दफ़ा रुक कर इस चीज़ को सोचें कि हम सुबह उठते इसी इमोशन के साथ है कि ज़िंदगी एक जंग है, हमने इसको लड़ना है, आज ये चैलेंज है, आज वो चैलेंज है। तो दिन का आगाज़ ही आप इस नीयत से करेंगे तो फॉर्चुनेटली आपको वो चीज़ें तो सामने आएंगी। तो ये सारा आपका अमाल का, आपकी सोच का दारो मदार हमेशा नीयत पर होता है। तो नीयत अच्छी करें, दिन का आगाज़ अच्छा करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर होगी और दिन भी बेहतरीन गुजरेगा। अगर आज के सब्जेक्ट की बात की जाए तो आज के सब्जेक्ट दरअसल आप ये सोचें कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, एट द सेम प्लेस बहुत बड़ा हल भी है। आज हम बात करेंगे पसंद की शादी पे। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, मैं ये जानती हूँ कि मेरे घर में मौजूद मेरे वालिदैन ने मुझे इतनी इजाज़त दी हुई है कि आप कोई ऐसा शख्स तलाश करें या ऐसे शख्स के इंतखाब करें जिसको मैं अपने वालिदैन के सामने प्रेजेंट कर सकूँ तो वो इनकार ना कर सके। लेकिन ये जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है कि मेरा इंतखाब ऐसा होना चाहिए कि उसमें से कोई खामी या कोई परेशानी या खूबी तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने वालिदैन के सामने एक ऐसा ऑप्शन रखें कि वो इनकार कर ही ना सके। हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हमें किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना पड़ेगा सिलेक्शन के टाइम पे, इंतखाब के टाइम पे। आजकल के जवान और आजकल की नौजवान नस्ल जो है शादी के बाद ख़ास तौर पर अज़वाजी ज़िंदगी में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हमारे रवैये कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। जिस चीज़ को जितनी जल्दी अरूज आता है उतनी जल्दी ज़वाल भी आ जाता है। आजकल की मोहब्बतें, आजकल के ताल्लुकात, आजकल के रिश्ते चूँकि इस्लाम से, हमारी तालीमात से, हमारे अहकामात से बहुत दूर है, तो जब फेल हो जाते हैं तो फिर बुरी तरह हम ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। तो किन किन चीज़ों को, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अच्छे ताल्लुक में हैं, आप मंगनी में हैं, आप निकाह में हैं, कोई भी ताल्लुक अगर आप की ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है, दरअसल आपने उसको इस्लाम के SOPs के मुताबिक गुजारना कैसे है। आप अल्लाह ताला के अहकामात मानेंगे तो यकीनन उस ताल्लुक में बरकत आएगी। उसका सही रास्ता, उसका इंतखाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या क्या SOPs हमें फॉलो करने चाहिए, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ड्राइव करना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जो पैनल मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर तनवीर कासिम मेरे साथ मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं और हमेशा रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारी ट्रांसमिशन में आते रहते हैं। इस मसले पर या आपके जो भी मसले हैं अब हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डिटेल में डॉक्टर साहब हमें इसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपको सुबह बखैर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखती हैं हाफिज़ा इकरा अली इनका नाम है, नाज़ हैं, जो कि जुम्मे की मुनासबत से आज का प्रोग्राम है तो हम नात शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। कैसी हैं आप इकरा? शुक्र अल्लाह पाक की। थैंक यू सो मच, आपके आने का बेहद शुक्रिया। और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और चूँकि हमारा ट्रांसमिशन में रमज़ान में हमेशा इस तरह से इंटरेक्शन रहता है, लेकिन पूरे वीक में एक प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में इस टच को हमें साथ रखना चाहिए कि हर मसले का हल मौजूद है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा डिग आउट करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, क्योंकि मुझे लगता है हर एक मसले का हल डिटेल में, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आपको इशारा दिया जाता है, डिटेल में इस्लाम में मौजूद है, कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन हमारी वजह, हमारी पस्ती की वजह सिर्फ और सिर्फ दूरी है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ना करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? आपके आने का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ चुके डिटेल में मैंने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में तो बता दिया कि पसंद की शादी देखने में और सुनने में ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी भी है और बहुत सारी फैमिलीज इस चीज़ की इजाज़त भी देती है। लेकिन दरअसल बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इस चीज़ की इजाज़त
غیرت اور انا کے نام پر نہیں دیتے. وہ ہمارے والدین ہیں, وہ ہمارا خاندان ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے خاندان, ایسے گھر ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو کہ پسند کی شادی کی اجازت نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب, اسلام اس حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے کہ ایک بچی کو یا ایک بچے کو آپ کتنی اور کس حد تک اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ پسند کی شادی یا اپنا انتخاب خود کریں؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ شادی کا فلسفہ کیا ہے, شادی کا ایک مقصد کیا ہے, اس کے روحانی اور سماجی مقاصد کیا ہیں. بنیادی طور پر کوئی بھی شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو ایک ضابطے کا پابند بنا لیتا ہے. وہ ضابطے جو ہیں وہ الہی ضابطے ہیں اور دوسرے ضابطے ہیں نبوی ضابطے ہیں. اور اسلام ہمارا فطرت کے بالکل قریب ہے, اور انسان کی خواہشات, اس کی جبلی خواہشات, اس کی دیگر خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ایک ضابطہ رکھتا ہے, ایک قاعدہ رکھتا ہے اور ایک لمٹس کا اظہار کرتا ہے. یہ پسند اور ناپسند کے معاملے میں اصل میں ینگ ایج میں ایک جوان لڑکی جو ہے وہ جس ماحول میں, آج کل کے ماحول میں جس ماحول میں وہ جوان ہوئی ہے, ہمارا معاشرہ, ہماری معاشرتی اقدار, ہمارا ماحول, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس کے ذہن کے اوپر. اس میں اس کی اپنی ایک ایموشنل فیلنگز ہوتی ہیں, اپنے اس کے ایک رجحانات ہوتے ہیں, اس کے اوپر ایک بھوت سوار ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس بھوت سوار ہونے کی کیفیت میں جذبات میں آ کے بعض دفعہ ایسی خواہشات پالتی ہے جس کے فوری طور پر جو نتائج ہیں اس کے پیش نظر نہیں ہوتے, اور بعد ازاں کیا نتائج ہیں اس سے بھی وہ بے خبر ہوتی ہے. لہٰذا مشاورت جو ہے, جو اسلام کا حسن ہے, مشاورت یعنی مشورہ کرنا, اعتماد لینا, دیگر کی آراء کو شامل کرنا, اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی برکت ہے. اسلام شادی کے معاملے میں کسی بھی نہ لڑکی کے ساتھ نہ لڑکے کے ساتھ جبر کا رویہ اختیار نہیں کرتا. یہ رشتے جبر کے رشتے نہیں ہیں, یہ رشتے پیار کے رشتے ہیں, یہ رشتے لگن کے رشتے ہیں. لہٰذا اسلام میں ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں, صحابہ اکرام کی صورت میں. مثلا ایک صحابی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے انصار قبیلے کی خاتون نے شادی کا پیغام بھیجا ہے, تو کیا میں اسے شادی کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری معلومات کے مطابق انصار قبیلے کی عورتوں کی زیادہ تر کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے مل لو اور دیکھ لو. اچھا یہ دیکھیں کتنی بصیرت والی بات ہے اور کتنی دور اندیشی والی بات ہے. بنیادی طور پر میاں بیوی کا جو بندھن ہے, اس دین اس کا استحکام چاہتا ہے, کیا بات, اس کی پائیداری چاہتا ہے. یہ کوئی سوشل کانٹریکٹ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح مغربی دنیا میں ایک ٹائم کے مطابق ایک کانٹریکٹ میرج کر لیتے ہیں. اسلام سوشل کنٹریکٹ اور کنٹریکٹ میرج کا قائل نہیں ہے. بالکل ایسے یہ ایک ایسا خوبصورت اس سماجی زندگی کا ایک حسن جس میں اسلام پائیداری چاہتا ہے. اور پائیداری کب ہوتی ہے؟ جب دونوں جو رشتے ہیں, یعنی لڑکا یا لڑکی جو ہے, دونوں کا آپس میں نہ صرف انڈرسٹینڈنگ ہو بلکہ چاہت کے تمام امکانات, وہ جو فیلنگز ہیں جو ایک دوسرے کی قربت کا باعث بنتی ہیں, وہ دونوں کے ہاں برابر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ ہمارا اس وقت تمام نوجوان نسل کا شادی کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر آپ کو پارٹنرشپ چاہیے, آپ اپنی زندگی میں ایک ایسا ساتھی چاہتے ہیں جو آپ کے دکھ سکھ ہر قسم کے ماحول میں اور ہر قسم کے حالات میں آپ کے ساتھ رہے, اگر آپ کو وہ ساتھی چاہیے, یہ آپ کی شادی کرنے کا مقصد ہے, تو اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو ڈرائیو بھی کرنا ہے, پھر اس طرح سے آپ تلاش بھی کرتے ہیں, اس طرح سے آپ پھر انتخاب بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے یا والدین کی اگر بات کی جائے یا انفارچونیٹلی ہمارے گھروں کی بات کی جائے تو شادی کا مقصد تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. اس مقصد کی وجہ سے پسند کی شادی الاؤ نہیں کی جاتی. فار ایگزامپل آپ کی کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کے گھر والے اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کو شادی کی اجازت نہیں دیں گے, بنسبت یہ کہ آپ کے والدین کے اپنے کچھ ایمز ہوتے ہیں, خاص طور پہ ماؤں کے ہوتے ہیں کہ بہو ایسی ہونی چاہیے,
یہ مطلب گھر والا ایسے ہونا چاہیے, گھر میں جہیز اتنا آنا چاہیے. میرا پروگرام ہمیشہ ریئلسٹک بیس ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں کروں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. حافظ صاحب, یہ بڑا میٹر کرتا ہے شادی کا مقصد کیا ہے. ہمارے گھر والے جو ہیں ان کے شادی کے مقاصد اور ہوتے ہیں. اگر ایک بچے کی بات جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کی شادی کا مقصد اور ہوتا ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. تو جب آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس انسان کے ساتھ کتنا خوش رہ سکتا ہوں یا خوش رہ سکتی ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو آج جمعۃ المبارک ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو, اس لیے کہ جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس جمعۃ المبارک میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک تعلق ہے شادی کا, تو اس کے لیے میں ایک چیز پر قادر ہے. بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کروا دے. اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر ماں کی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کروا دے. وہ اس بات پر بھی قادر ہے نہ ماں ہو نہ باپ ہو, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا ایک ملاپ رکھا ہے. ضروری. اگر یہ ملاپ آپ اندازہ کریں, یقین جانو یہ بڑی زبردست میں بات کرنے لگا ہوں, اگر یہی ملاپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کے بغیر ہو جی تو قدم قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے, اور یہی ملاپ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کے بعد ہو تو قدم قدم پر اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے. جی تو بالکل اسی طرح آپ یاد رکھو, جس طرح ایک ہم ملاپ کرتے ہیں اور ہم اگر اپنی مرضی سے کرتے ہیں, جی یہ قدم قدم پر ہمارے لیے گناہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی ملاپ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کے بعد ہو, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھال کر کریں, تو یہ ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنتا بے ہے. شک. تو ہمیں صرف نکاح کے موقع پر ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ضابطۂ حیات جو ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. اگر ہم باقی کام بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنے گا. یہاں تک کہ ایک گلاس پانی ہے, اگر پانی کا گلاس بھی آپ اپنی مرضی سے پیتے ہیں تو یہ اجر اور ثواب کا باعث نہیں بنے گا. اگر یہی گلاس آپ سنت کے مطابق پئیں گے تو آپ کے لیے پانی آپ کی پیاس بجھانے کا سبب بھی بنے گا اور اجر اور ثواب کا بھی باعث بنے گا. اور ڈاکٹر صاحب کی مجھے بات ایک بڑی اچھی لگی کہ یہ سلسلے تو چلتے رہتے ہیں. بے شک. یہ جو زندگی بسر کرنے کا ایک انداز ہے, میں اس کے لیے ایک مثال دے دوں. اس پورے اسٹوڈیو کے اندر آپ اکیلی ہیں, آپ جیسے مرضی وقت گزارنا چاہیں گزار سکتی ہیں. لیکن اگر یہاں پر ایک جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں امن برقرار رہے تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. اسی طرح اسلام ہمیں جوائنٹ فیملی, ایک پورے عالمی نظام, اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بتلا رہا ہے. بے شک دنیا کے اندر بڑے بڑے نظام آئے لیکن وہ آخر ختم ہوتے چلے گئے. کیوں ختم ہوئے؟ ان کی بنیاد انسانی عقل تھی اور انسانی عقل ناقص ہے. مثال کے طور پر آپ گرمی کے اندر ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کی عقل کہتی ہے آگے پانی ہے, لیکن جب آپ وہاں آگے پہنچتے ہیں پانی نہیں ہوتا. یہ عقل ناقص ہے. اور ہمارا اسلام اس کی بنیاد کیا ہے؟ وحی الہی ہے بے شک. جس میں نقص نہیں ہے. بالکل ایسے. اب ہمیں اس کو جب ہم اپنائیں گے
تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو بالائے طاق رکھ دیں گے، جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہمیں آ رہی ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا وجہ بتلائی. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساریاں معاف فرما دیتا ہے. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اب دیکھیں، آپ نے ایک جو ٹاپک رکھا ہے پسند کی شادی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا، بے شک. بلکہ ابتدا کہاں سے کی؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم جو شادی کرو جو تمہیں پسند آتی ہیں. تو پسند کرنا یہ منع نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن اس کو ہم نے کچھ آگے بڑھا دیا، حد سے ہم نے آگے بڑھا دیا. شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو، تاکہ جس کے ساتھ تم نے زندگی بسر کرنی ہے وہ آپ کا شریک حیات کیسا ہونا چاہیے، یا شریک حیات کیسی ہونی چاہیے. اتنی تو اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ تنہائی میں جا کر ملاقاتیں کریں اور پھر آپ جناب ہوٹلنگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. اور یہ جتنے بھی سلسلے بنتے ہیں، ہم اپنی خواہش کا اظہار کب کرتے ہیں؟ جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر میری شادی کرو، نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے، میں خودکشی کر لوں گی. ہم تمام چیزوں کو آج کل کے زمانے میں نام دیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا. ہمیں اس چیز کی اجازت ہے. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ ہر چیز کا باقاعدہ حل ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ موجود ہے، دلائل کے ساتھ. پسند کی اجازت، اسے دیکھنے کی اجازت، انڈرسٹینڈنگ کی اجازت، فار دا ٹائم بینگ ہمارے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے. لیکن 2-3 سال تک اس ریلیشن کو ڈرائیو کرنا جسٹ بیکاز کہ آپ کہیں کہ میں نے شادی کرنی ہے، میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک پوائنٹ پر آ کر آپ یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی اس لیے ہم نے شادی نہیں کی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ مسائل آپ کے تعلق میں کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں. جب آپ اسلام کے احکامات نہیں مانیں گے، جب آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے، تو مسائل تو آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی میں آئیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کرنے سے آسانیاں آپ کے اور میرے لیے پیدا ہوں گی. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انہیں ایڈ کہاں کرنا ہے، ہماری زندگی میں ان کی ضرورت کہاں ڈیفیشنسی ہے. اقرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جمعے کی مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے ہم اقرا سے نعت سنیں گے. اقرا کون سی نعت سنیں گے؟ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں. ضرور. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دن
والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، صبح بخیر۔ امید ہے کہ آپ نے اب تک اپنے دن کا آغاز نہیں کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سارا دن سونے والے ہیں اور ساری رات جاگنے والے ہیں۔ مجھے لگتا ہے رمضان کے بعد سے لے کے اب تک وہ روٹین سیٹ اس طرح سے ہوئی نہیں جس طرح سے ہونی چاہیے، لیکن جمعے کے دن کی مناسبت سے اٹھیں، غسل کریں، آج کے دن کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے آج کے دن کے اور آج کے ٹاپک کی، تو ایکچولی بات یہ کہ ہم بات وہی ہے جس کا آغاز میں نے ذکر کیا کہ ہم شادی کرتے وقت کن چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہیں۔ اگر آج کل کی شادیوں کی بات کی جائے تو دو خاندان، دو تعلقات جب ملتے ہیں آپس میں تو ہم صرف یعنی ایکویلٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں اس صورتحال میں لڑکی بہت مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہو، لڑکا بہت لیڈ کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہو، اس کے علاوہ بہت ساری شادی کی ناکامی کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن دو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں، ازدواجی تعلق میں آتے ہیں، شادی کے بندھن میں بنتے ہیں، ان دونوں کے تعلقات میں خاندانوں کی ایکویلٹی، ان دونوں کی مائنڈ کی ایکویلٹی کتنی زیادہ ضروری ہے، اس پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ ہم اگر خاندان کی بات کریں، والدین کی بات کریں، پیرنٹس کی بات کریں، تو وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹی کی شادی ذرا اونچے گھر میں ہو۔ پہلی بات ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے دو خاندانوں میں ایکویلٹی بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ خاندان کی ایکویلٹی نہ دولت کی نہیں ہوگی، وہ ہر چیز کی ہوگی، وہ آپ کے آباء و اجداد کی ہوگی، وہ آپ کے گھر میں موجود روایات کی ہوگی، رواج کی ہوگی، وہ ہر چیز کی ایکویلٹی ہوگی۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایک فقہ کی اصطلاح ہے اف کاف فے واو، ٹھیک، جس کو ہم ہمسری یا برابری یا ایکویلٹی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگرچہ انما المومنون اخوہ کے تحت تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بے شک، اور شریعت نے تقوی کی بنیاد پہ ایک معیار قائم کیا ہے، کسی بھی ایسے شخص کا جو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے اس کی بنیاد تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگرچہ اسی آیت کے ایک حصے میں کہا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں قوموں میں اور شعوب میں، گروہوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ٹھیک، اچھا یہ جو پہچان ہے یا یہ ایک تعارف ہے، شادی کے بندھن کے موقع پہ بھی اس تعارف کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ جس ایکویلٹی اور جس ہمسری کی ہم بات کر رہے ہیں، مثلا یہ ضروری نہیں ہے اس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکویلٹی ہر صورت ہو، لیکن اس کو کنسیڈر کیا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، اس کی خواہش ہے کہ یار میری جو جیون ساتھی ہو وہ بھی پڑھی لکھی ہو، یہ ایک فطری خواہش ہے، یہ ان کا حق بھی حق بنتا ہے۔ ایک لڑکا بہت خوبصورت ہے، ایک جری جوان ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ میری بیوی بھی خوبصورت ہو، یہ ایک فطری خواہش ہے، یہ ایک ہمسری ہے۔
ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذات اپنی برادری کے اندر ہی شادی کرنی ہے, ہم کاسٹ کے بغیر کسی دوسری فیملی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, اکثر کفر اوقات کی بنیاد پہ, ہمسری کی بنیاد پہ, یہ بھی اس کا استحقاق ہے. یعنی اسلام یعنی عقیدہ, حریت یعنی آزادی, حسب, نسب, مال, دولت, تعلیم, سوشل سٹیٹس, یہ وہ سارے معیارات ہیں جس معیار کی بنیاد پہ آپ شادی کے بندھن سے بننے سے پہلے آپس میں ڈسکس کر سکتے بالکل ہیں. ایسے اس ہی. میں کوئی سختی نہیں ہے اور اس میں کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے. اس اور کی یہ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو موافقت ہے یا جو محبت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا مقصد ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی اگر بالفرض بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے سیشن میں آپ نے یہ کہا کہ جبر کیا جاتا ہے, لڑکی کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی وہ پھوپھی کے لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی یا خالہ کے لڑکے کے ساتھ ہی ہوگی, ایسا وغیرہ. اچھا, اس طرح کے جو بندھن ہیں, اس طرح کے جو جبر ہیں, اس سے خاندان میں وہ پائیداری نہیں بنتی, فیملی یونٹ کی تشکیل انتشار کا شکار بنتی ہے. میں ایک بڑی مثال دوں گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اگرچہ وہ بات خلا کے ضمن میں ہے لیکن اس میں ایک رویہ اور ایک سوچ جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے میرا جو خاوند ہے وہ اپیل نہیں کرتا, اس کا رنگ بڑا ہی سیاہ ہے, کالا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ نے لازمی اس کے ساتھ رہنا ہے, اور میں آپ کھلا لے لو, حق ہے. آپ علیحدگی اختیار کر لو. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسباب اور وہ وجوہات جو شادی کے بندھن کے بعد آپ کے درمیان بدمزگی, خاندانی انارکی اور انتشار کا باعث بنتے ہیں, اس کو شادی سے پہلے ہی یقینی بنانا ضروری ہے بالکل ایسے ہی. تاکہ بعد میں کوئی الجھن نہ ہو. اور شادی سے پہلے ان سارے معیارات کو یقینی بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو جوڑا ہے نا یہ پائیدار زندگی گزارے, اس میں ایک ہمیشگی ہو, اس میں ایک دائمی رویے ہوں. یہ صرف کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے, اس میں ایک روحانیت ہے. نبی علیہ السلام نے نکاح کو کیوں زیادہ اہمیت قرار دی, کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا اور یعنی اس سنت سے انکار کیا, اس سنت سے انحراف کیا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نکاح کو اور ازدواجی رشتے کو پسند فرمایا ہے, اور اس کی پسند کی بنیاد پہ وہ تمام امور اور وہ تمام لوازمات جو اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں اس کی بھی اہمیت کا ساتھ ہی ذکر کیا تقاضا کیا ہے اور ضروری قرار دیا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم رجڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ ذات, اور آپ نے دیکھا کہ اگر خاندان کی بات کی جائے, دولت کے اعتبار سے, آپ کی روایات کے اعتبار سے, خاندان کے آباء و اجداد کے اعتبار سے, ان سب باتوں کو کیپنگ مائنڈ رکھا جا سکتا ہے, کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ تو دیکھیں نا, ہم یہی کہتے ہیں کہ ارائی ہے تو ارائی میں شادی ہوگی. وہ مطلب کوئی بھی ذات لے لیں, ایکس وائی زی, ہم اس چیز پہ رجڈ ہو گئے ہیں نا. مطلب وہ ہم اہل سنت کی بات کر لیں, اہل حدیث کی بات کر لیں, مذہبی فقہ کی بات کر لیں, میں مطلب زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہی, لیکن ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن صرف ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا یہ آپ کی شادی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر دونوں کا ملاپ خوبصورتی سے ہو رہا ہے تو ایک آدھی چیز کو فلیکسیبلٹی مطلب دکھانا وہاں پہ کہ چلو ایک آدھی چیز پہ کمپرومائز کر لیا جائے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے فلیکسیبلٹی کہاں دکھانی ہے. ہم بہت زیادہ رجڈ ہو گئے ان معاملات میں. حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے, پسند کی شادی آج کا ہمارا موضوع ہے, لیکن سب سے زیادہ جو کیسز آپ کو, مجھے, ہم سب کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں وہ یہ کہ پسند کی شادیوں کی ناکامی کی بیسک وجہ آپ کو کیا لگتی ہے, جو کہ آج کل کثرت سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ پسند کی شادی ناکام, پسند کی شادی ناکام. اس کے لیے میں نا ایک بڑی بنیادی بات عرض کروں گا. جی جی ضرور. کہ ایک نوجوان, وہ چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے, نوجوانوں کے اندر سوچ کی طاقت کم ہوتی ہے اور عمل کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا وہ جذبات میں آ کر سوچ کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور قدم اٹھا بیٹھتے ہیں. بالکل ایسے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی
کہ اسلام میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اجازت دی ہے کہ آپ جب شادی کرنے لگیں تو ان چیزوں کو کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب نوجوان لڑکی یا لڑکا وہ اس کو، میرا مطلب ہے جب قدم اٹھانے لگتا ہے تو کنسیڈر نہیں کرتا، وہ ایک دم سب چیزوں کو بالائے طاق چھوڑ کے وہ کہتا ہے نہیں جناب یہ کام ہونا چاہیے بالکل ایسے اور میں نے ایسا کام کرنا ہے، بلکہ یہاں تک نہ ماں باپ کی وہ میرا مطلب ہے کہ رائے لیتے ہیں، نہ ماں باپ۔ اچھا، اس کے لیے میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ جہاں تک تعلق ہے ماں باپ کا، تو یہ ایک بات فیکٹ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی بہتری سوچتے ہیں۔ اور دوسری بات میں عرض کروں گا، پتہ نہیں یہ میری بات سامعین کو، ناظرین کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن حقیقت پر مبنی بات بتلا رہا ہوں کہ جس طرح ایک ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے دوسرے خاندان کی تحقیق کر سکتے ہیں، ایک لڑکی یا لڑکا اس کے خاندان کی تحقیق نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہمارے سلسلہ کیا چل رہا ہے، ٹیلی فون پہ ہی اور فیس بک پہ بھی سارا سلسلہ بنا کے نہ ان کے خاندان کا پتہ ہے، وہ کس سے تعلق رکھتا ہے۔ میں یقین جانو ایک بڑی دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، ہمارے ہی عزیزوں میں ایک لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا، جی اچھا پسند کی شادی کر لی، آپ یقین جانے بعد میں پتہ چلا وہ لڑکا ہی عیسائی تھا اور اس کی 3 بیویاں پہلے تھیں۔ ہوتا کیا ہے، وہ ایک سبز باغ لڑکی کو دکھاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہ سبز باغ کے اندر جب وہ آ جاتی ہے تو اس کے ذہن میں وہ پوری چیز اتر جاتی ہے، وہ پھر تمام نہ ماں باپ کو دیکھتی ہے، نہ رشتہ داری، نہ اپنے سٹیٹس کو دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے بس میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے بعد میں پھر پتہ چلتا ہے او یہ تو سبز باغ کی بجائے کالے باغ بھی نہیں نکلے، وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر سارا سلسلہ خراب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ بھی تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ بھی تمہارے لیے جہنم ہے، یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو پھر تو تمہارے میں نے لیے جب پروگرام کا آغاز کیا تو میں نے اسی چیز کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ذمہ داری میری ہے کہ میرا انتخاب ایسا ہو یا میں کسی ایسے شخص کی تلاش کروں جس کو میں اپنے والدین کے سامنے پریزنٹ کر سکوں تو وہ انکار نہ کر سکے، وہ تمام خوبیاں وہ خامیاں مجھے دیکھنی پڑیں گی۔ انتخاب تو بچوں کا ہوتا ہے نا، پسند کی شادی میں تو پسند تو میری ہے، میں نہیں دیکھنا ہے کہ میں نے کس کو پسند کرنا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں کیا خامیاں، یہ میں نے دیکھنا ہے۔ لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جذبات اس جھاگ کی مانند ہوتے ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ سے جھاگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک بات عرض کروں گا، اسلام اس کا بھی ہمیں ایک حل بتلاتا ہے۔ حل یہ ہے کہ جب ایک نوجوان لڑکی، نوجوان لڑکا، اس کے اندر یہ خواہش جو ہے یہ پرموٹ ہوتی ہے اور پھر جب یہ خواہش جو ہے پیک پر پہنچتی ہے تو پھر انسان کے اندر سوچنے کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جس کی وجہ سے وہ سٹیپ اٹھا بیٹھتا ہے، بلکہ کئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بدکاری تک اتر جاتے ہیں۔ وہ نکاح تو ایک طرف رہ گیا، وہ غلط قسم کے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ کرتے بھی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے اسلام نے ہمیں کیا بتلایا؟ اسلام میں قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک مثال مشہور ہوتی ہے، جس پنڈ نے جانا ادا راہ ہی نہ پوچھو، بالکل ایسے نہیں سمجھ لگی، یعنی اس راستے پر جانا ہی نہیں، چلنا ہی نہیں، جہاں جس راستے پر چل کے آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں جب کالج میں پڑھتا تھا نا تو ہمارے ایک فرسٹ ایڈ کا بھی پیریڈ ہوتا تھا، تو انہوں نے ہمیں آگ پر قابو کرنے کا طریقہ کیا بتایا، آگ کو کنٹرول کیسے، یعنی کسی جگہ آگ لگ جائے جی تو آگ کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ آگ کے جلانے میں جو جو چیزیں مدد دینے والی ہیں ان میں سے کسی کو ایکسکیپ کر دو، نکال دو، آگ خود ہی بجھ جائے گی۔ مثال کے طور پر
आग के जलने के लिए ईंधन की जरूरत है, बिल्कुल ऐसी है। आग के जलने के लिए हवा की जरूरत है। अगर आप हवा को बंद कर दोगे आग बुझ जाएगी। ऐसे ही। हमारे यहाँ बड़े तंदूर लगे होते हैं जिनमें ये रोटी वगैरह लगती हैं, तो आपने देखो नीचे एक छोटा सा सुराख होता है, जब आग ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो सुराख को बंद कर देते हैं तो आग ठंडी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों से आग जलती है उनको निकाल दो, उन एलिमेंट्स को एलिमेंट्स रिमूव कर दो, आग कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह वो चीज़ें जो इंसान के अंदर शहवानी आग जो है ये भड़काती है, उन एलिमेंट्स को ख़त्म कर दो तो आप ये ख़त्म हो जाएगी, इंसान का नशा उतरेगा। और उसका ये है कि ऐसे ऐसे ड्रामे, ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसी ऐसी चीज़ें जो इंसान के अंदर ये चीज़ें प्रमोट करती हैं उनको ख़त्म किया जाए। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के बगैर आपका गुजारा नहीं है यार। इस मोबाइल में आप कुरान पाक डाउनलोड करो, कुरान पाक की बैठ के तिलावत करो, दरूद व सलाम पढ़ो, सरकार की नाते सुनो, आपके जहन में हर वक्त सरकार। अब देखे ना, अभी बाजी ने नात शरीफ पढ़ी तो आपके जहन के अंदर मदीने शरीफ की और ये तमाम पिक्चरें सामने आ गई, नक्शा आ गया। और अगर यहीं बैठकर कोई गाना पढ़ा जाएगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें आँखों के सामने आएंगी। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इरशाद फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, बेहयाई के करीब ना जाओ, चाहे वो अलल ऐलान हो रही है या छुप कर हो रही है। बेहयाई से अपने आप को बचाओगे, आपका जहन पाकीज़ा रहेगा। जब आपका जहन पाकीज़ा रहेगा तो आपको कुव्वत सोच भी मिलेगी, और कुव्वत अमल को जब हम कंट्रोल कर लेंगे सोच के साथ तो फिर यह है कि हमारा फ़ैसला जो होगा ना वो सही होगा। हम अपने वालिदैन को अपनी पसंद के बारे में आगाह कर सकते हैं, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना अब सर चाहिए। एक एलिमेंट ये भी है कि अपने वालिदैन को हमने अपना ऑप्शन तो दिखा दिया हाँ जी। कि ये हमारा ऑप्शन, आप इसे कंसीडर करें, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस दूर अंदेशी से वो देख सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। भाप सकते हैं, ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम हम चाहकर भी वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उनके देखने का नज़रिया और उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो एक इंसान की पर्सनैलिटी खोल के रख देता है उनके सामने, क्योंकि हम तो मोहब्बत में होते हैं। बिल्कुल। अगर एक कपल की बात की जाए, मोहब्बत में तो कोई चीज़ आपको गलत लगती नहीं है, तो पसंद की शादी दरअसल बेस्ड ही करती है मोहब्बत पे, प्यार पे। लेकिन अगर वो आजकल के मोहब्बत और प्यार पे बेस्ड कर रही है तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद या आज का ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद, देखिए ये चीज़ें मुझे पता है कि बीइंग अ यंगस्टर ऑफ द सोसाइटी ये चीज़ें मुश्किल हैं। हम हफ्ते में 4-5 दिन डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोग्राम करते हैं। अगर एक दिन हमने इस टॉपिक पे प्रोग्राम किया जहाँ पर हम इस्लाम की डिटेल्स को अंदर लेकर आए हैं, तो मुझे पता है ये बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल है। दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं ये शेर ज़रूर कोट करती हूँ कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे। कर्रो बयां वो बेशुमार फरिश्ते हैं जो दिन रात अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। आप लोग की इबादत की ज़रूरत नहीं है अल्लाह को। अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा इसलिए कि आप बैलेंस कैसे करते हैं। मुश्किलात यही हैं, परेशानियाँ यही हैं, गलत रास्ते हमें नज़र आ रहे हैं, हम उन पर चल भी रहे हैं, सही रास्ते हमारे सामने हैं, हिम्मत नहीं है उन पर चलने की। तो फिर ये चीज़ें हमारे सामने ला के रख दी गई हैं ताकि हम इस आजमाइश से गुजरें और देखें कि हम कितना कामयाब होते हैं। लेकिन हम खुद को चैलेंज नहीं करते, हम उस जगह पे चले ही जा रहे हैं और उस दूर तक हमें वो मंजिल, वो गुमराह रास्ता नज़र भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना इंतखाब दुरुस्त करने की हिम्मत हमें नहीं है। पसंद की शादी करना एक, आप समझे कि हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा बन चुका है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बड़े बुरे आ रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे आ रहे हैं। शादियाँ बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, फेल हो रही हैं, और उसके बाद अब ज़ाहिरी बात है वालिदैन ने रिलाई नहीं करना, क्योंकि जब रिजल्ट्स हमारे सामने बुरे आ जाएंगे तो फिर वालिदैन कैसे हमें इजाज़त देंगे इस चीज़ की कि आप अपनी पसंद की शादी कर लें। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अगर बात की जाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनको शादी का पैगाम भेजने वाली वो खातून जो कि एक वर्किंग वुमेन, अरब की सबसे ज़्यादा मालदार खातून, मतलब खातून की तरफ से भी आप शादी का ये पैगाम दे सकते हैं। और सब कैसे कंक्लूड करेंगे डॉक्टर साहब इसको कि हमें बीइंग अ वर्किंग वुमेन, ये इस मुआशरे में जहाँ पर औरत मर्द सब मिलकर काम कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि शादी का पैगाम दोनों जानिब से दिया जा सकता है। हर दफ़ा इस चीज़ को कीप इन माइंड नहीं रखना पड़ेगा कि मर्द ही इस मामले में स्ट्रॉन्ग है या उसकी फैमिली ही इस मामले में स्ट्रॉन्ग है कि वही ये इनिशिएटिव ले सकता है। असल बात पता क्या है, मैं ये समझता हूँ कि दीन के जो फितरी कवानीन और तकाज़े हैं उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है।
تہذیبوں کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں، اسلامی تہذیب کا، مغربی تہذیب کا اور دیگر تہذیبوں کا، وہاں جو خاندانی یونٹ کی تشکیل ہے اس کا بنیادی مقصد روحانی تسکین نہیں ہے، صرف جنسی تسکین ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، اسلام بنیادی طور پر شادی کے پیچھے ایک نسل کا ارتقاء، ایک خاندان کی تشکیل اور انسانی نشو و نما، یہ بنیادی فلسفہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ باقی وہ خواہشات انڈرسٹوڈ اس نظام کے تحت اس کو تسکین کی صورت میں ملنی ہی ملنی ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ ایک فیملی یونٹ کی تشکیل ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ کوئی بھی ماں یا باپ اپنی اولاد کی فیملی یونٹ کی تشکیل کے لیے انتشار اور فساد پسند نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ والدین کی جو رضامندی ہے، والدین کی جو اجازت ہے، اس کے اندر ایک برکت ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فورس کریں یا جبر کریں۔ دیکھیں، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے، ظاہر ہے زندگی انہوں نے گزارنی ہے، انہوں نے ایک الگ گھر لے لینا ہے، دونوں انہیں ایک جگہ پہ رہنا ہے، نسل انہوں نے بڑھانی ہے خاندان۔ تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ہماری ضروری ہے۔ ترجیحات کا حصہ ہونی چاہیے۔ تو پیرنٹس کو فورس نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایسے۔ لڑکی اور لڑکے دونوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، بہت اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی۔ حافظ صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ کنکلوڈ پروگرام کو ایسے کروں گی کہ والدین کو یقیناً اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ آپ پسند کی شادی کریں، لیکن اتنی ہی برابر کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم انتخاب اس طرح کا کریں کہ ہمارے والدین، ہمارے گھر، ہماری روایات، ویلیوز کو، نارمز کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے کہ ہم نے انتخاب ایسی شخصیت کا، ایسے شخص کا کرنا ہے کہ ہمارے والدین انکار نہ کر سکے۔ اور زندگی میں اگر کووڈ-19 کی بات کریں تو دن رات ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ آپ نے پریکاشنز کیسے کرنی ہے، سینیٹائزر یوز کرنا ہے، ماسک استعمال کرنا ہے، چونکہ ایک مسئلہ ہم پہ آ گیا نا، ایک وبا ہم پر آ گئی۔ ایٹ دا سیم پلیس اگر اسلام کی بات کی جائے تو یہ اسلام کے SOPs ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے۔ کہاں پر پریکاشن کرنی ہے، کہاں پر کس چیز کی احتیاط کرنی ہے، کہاں پر کس چیز کی کتنی ہمیں اجازت موجود ہے، اس کو سمجھنے کی آج اچھا ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت۔ جاتے جاتے ہم نعت شامل کرتے ہیں، ایک رات نعت سنیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جا